उनकी इस नाफरमानी की वजह से। ब्रदरान इस्लाम, बुजुर्ग और अजीज़ हो, ये आयत हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 57, 58 और 59। जैसे कि आपको मालूम है कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के जो एहसानात हुए और जो वाक़यात इस कौम के अंदर गुज़रे हैं, तो बतौर इबरत अल्लाह ताला ने हमें इन वाक़यात की तरफ इशारा किया है ताकि उम्मत मुस्लिमा अपनी हालत को सुधारे। तो आपको मालूम होगा कि बनु इसराइल मिस्र से निकलने के बाद मिस्र और शाम के दरमियान के इलाके में उनको रुकवा दिया गया। उसकी वजह ये भी थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें बैतुल मक़दिस की तरफ कूच करने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वहाँ पर तो बहुत बड़ी जंगजू कौम है, अमालिका है, वो तो बहुत ही रहीम शहीम किस्म के लोग हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते, तो लिहाजा अगर लड़ाई है तो तुम और तुम्हारे खुदा दोनों जाके लड़ो मूसा, हम इस काबिल नहीं हैं, हम बैठ कर दे तमाशा देखेंगे और जब तुम लोग उनको भगा दोगे पूरा शहर खाली हो जाएगा तो हम दाखिल होंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके इस नाशुक्री पर अल्लाह ताला ने उनको 40 साल तक वहीं पर उसी सहरा के अंदर उनको भटकने के लिए छोड़ दिया। 40 सना मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, ये शहर तुम्हारे लिए 40 साल तक के लिए हराम कर दिया गया। अब वो ये 40 साल जो मुद्दत है उन्होंने जो गुजारी वो इसी सहरा के अंदर जो शाम और मिस्र के दरमियान में किसी इलाके के अंदर वाक़ई है, जिसको उमूमी तौर पर मुफस्सिरीन कहते हैं वादी तीह, यानी भटकने वाली वो वादी थी जो वहीं पर वो भटक रहे थे। लेकिन एक तरफ तो इनके लिए एक अज़ाब था, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उनके खाने पीने का सामान और चूँकि सहरा था, अब उनको ज़िंदगी गुजारने के वसाइल, अब फिर से आके मूसा की जान पे खड़े हो गए, मूसा हम कैसे खाएं, कैसे पिएं, हमारे लिए रोज़ी का ज़रिया क्या है, हम तो ऐसे भूखे मर जाएं, तुम अपने खुदा से दुआ करो, अल्लाह से मांगो हमारे लिए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जो है अपने कौम के लिए, या अल्लाह इनके लिए रोज़ी का ज़रिया बना दे, इनके लिए खाने का ज़रिया बना दे, इनके लिए रहने का ज़रिया बना दे। तो अल्लाह ताला ने करम ये किया कि वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, हमने तुम पर बादलों का साया किया। घर की छत के बजाय बादलों की छत हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। ये बादल अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं, ये बादल अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं, जिसके अंदर बंदों के लिए अपनी रहमत को बरसाने के लिए अल्लाह ताला पानी भेजते हैं, और बतौर इनाम व इकराम अल्लाह ताला इसको बतौर साया भी उन बंदों के लिए करते हैं जिन पर अल्लाह ने रहमत को नाजिल करना चाहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कभी कभार इन बादलों का साया हुआ करता था। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत से पहले, बल्कि जब आप लड़कपन का दौर था, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ 12 साल की उम्र थी, तो उस वक्त जब आपने शाम का सफ़र किया तो बहीरा राहिब जो शाम का एक बहुत बड़ा पादरी था, ईसाई पादरी, लेकिन अपनी किताब पर वो चलने वाला था, अल्लाह से डरने वाला था, तो उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अलामात से पहचाना, जिसमें से एक अलामत ये थी कि उसने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किस चीज़ का होता था, इस अबर का, इस बादल का, जिससे उसने पहचाना कि ये वो अलामत है जो आने वाले नबी की अलामत ज़िक्र की गई उनकी किताबों के अंदर। तो फिर उसके बाद उसने अबू तालिब जो लेकर चले थे उनके चचा, उनको राज़दारी में बुलाया। उसने कहा कि मुझे इस लड़के के अंदर वो अलामत नज़र आ रही हैं जो आगे चलकर ये इस उम्मत का आखिरी नबी बनने वाला है, और अगर ये बात पूरी हो गई तो फिर इसको नहीं छोड़ने वाले हैं ये यहूद, क्योंकि यहूद इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आखिरी नबी उनके अपने ख़ानदान में आए।
لیکن جب یہ عربوں میں آ کر آ رہا ہے، عربوں میں پیدا ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بغیر قتل کیے نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے اس لڑکے پر خدشہ ہے، مجھے اس لڑکے پر خوف ہے، تو لہٰذا تم اس کو فوری طور پر یہاں سے بھجوا دو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت 11-12 سال کی عمر کے لڑکے تھے، ان کے چچا نے کسی کے ذریعے سے فوری طور پر واپس گھر کو بھجوا دیا۔ تو اس میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بادل سایہ فگن ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے مسجد نبوی کے قریب میں ایک مسجد ہے جس کو کہتے ہیں کہ مسجد الغمامہ، جس کو کہتے ہیں مسجد الغمامہ، اس طرف باب السلام کی طرف میں۔ مسجد نبوی کا جو پرانی جو بلڈنگ ہے، جو پہلا جو دروازہ ہے باب السلام، اسی جہت میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہیں سے نظر آئے گی آپ کو، جس میں بہت سارے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹی سی مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد الغمامہ۔ تو یہ وہ مسجد ہے جو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عیدگاہ تھی۔ یہاں پر عید کی نماز آپ پڑھایا کرتے تھے، اور عید کی نماز آپ جو پڑھاتے تھے بستی سے باہر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ علاقہ تھا یا یہ وہ جگہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے سے باہر تھی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی مسجد جتنا مدینہ تھا، آج کے دور کے اندر اتنا پورا علاقہ مسجد کے اندر آ چکا۔ اب جتنی کنسٹرکٹڈ جو ہے بلڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنا صحن گھیر دیا گیا ہے، یہ سب اتنا علاقہ ہے جو رسول اللہ کے دور میں مدینہ تھا۔ تو یہ مسجد جو مسجد الغمامہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے سے باہر تھی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ جب عید کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ پر، آپ کے سر کے اوپر ایک سایہ جو ایک بادل، وہ سایہ فگن ہو گیا، آپ کے سر کے اوپر ایک بادل آ کر ٹھہر گیا، جس کو صحابہ نے دیکھا، اور اسی وقت سے اس جگہ کو وہ مسجد الغمامہ کہنے لگے، جہاں پر بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی۔ تو مختلف اوقات میں محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بطور اکرام، بطور انعام، یہ بادل کو آپ کے اوپر سائے کے طور پر اللہ تعالیٰ کر دیتے تھے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جب بندوں کے فیصلے کے لیے اتریں گے تو بادلوں ہی میں اتریں گے، جیسا اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آیت کیا ہے جس میں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ و فرشتے بادلوں میں اتریں اور ان کا فیصلہ تمام کر دیں۔ تو روایات میں بات آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب نازل ہوں گے فیصلے کے لیے تو بادلوں ہی کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بادلوں کا سایہ فگن ہونا در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا، ایک اکرام تھا۔ تو بطور چھت ان کو سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے اوپر کر دیا تھا۔ وقت ضرورت یہ بادل ہٹتے جب انہیں دھوپ کی ضرورت ہوتی، اور باقی اوقات میں یہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتے۔ کھانے کے لیے مسئلہ کیا، کیسے کھائیں گے، کیا کھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوا کو اللہ نے اتارا۔ یہ من و سلوا تو ہم سنتے ہیں، بہت سارے ہماری باتوں کے اندر بھی کہتے ہیں من و سلوا۔ در حقیقت اس کی پوری تحقیق تو نہیں کی جا سکی ہے، کیونکہ یہ پرانے وقت کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے تو اس لیے بعض روایات میں اس کی تفسیریں ملتی ہے کہ من جو ہے کسی قسم کا ایک حلوہ ٹائپ کی چیز تھی، میٹھی چیز تھی۔ جب یہ اٹھتے تھے تو درخت کے پتوں کے ساتھ یا کہ جہاں کہیں بھی ان کے لیے مناسب جگہ ہوتی تھی، وہاں پر یہ چیز ان کو صبح سے پہلے مل جاتی، تو لوگ اس کو کھا لیتے۔ ایک میٹھی قسم کی چیز ہوتی تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی، بغیر محنت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر مشقت کے،
بغیر انتظار کے صبح اٹھے ان کے لیے توشہ حاضر اللہ کی طرف سے نعمت. سلوا جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چھوٹے بٹیر قسم کے چھوٹے پرندے ہوتے تھے جو بالکل ان کے سامنے آ کے رک جاتے تھے، تو یہ لوگ یا تو ان کو پکڑ لیتے تھے یا کہ ان کو شکار کر لیتے تھے، پھر اس کو بھون کے کھا لیتے تھے. تو یہ ان کی روٹین والی غذا بن گئی تھی جو اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام تھا، ایک خاص اکرام. جن اللہ ان کو بھوکوں اور فاقوں کے ساتھ اللہ نہیں مارا، بلکہ یہ تھے تو مستحق اسی چیز کے. ان کی جو ہٹ درمی اور ان کی جو ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ اللہ چاہتے تو ان کو بھوکوں مار دیتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی نعمتوں سے اور جو ہے اللہ نے نوازا اور من و سلوام کو ان کے لیے اتارا. اور اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جو طیبات ہیں، جو پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ. بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھئی اللہ کا رزق ہے، بھئی 11ویں شریف کا کھانا، 12ویں اجمیر کی دیکھ، کیا اللہ کا رزق ہے کھاؤ، اللہ کا رزق ہے. تو جو بھی اللہ نے بطور رزق دیا وہ سب حلال نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کلوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ دیا تم کھا لو، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو طیب ہے. اور طیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز طیب ہے جو اللہ نے حلال کیا، اور ہر وہ چیز حلال ہے جو اللہ نے جس کو طیب بنایا. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. جو طیب ہے شریعت کے اندر وہ حلال ہے، جو حلال ہے شریعت کے اندر وہ طیب ہے، وہ ناپاک نہیں. تو ہر حلال پاک ہے اور ہر پاک حلال ہے، اور ہر ناپاک حرام ہے، اور ہر حرام ناپاک ہے. تو یہ قاعدہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس رزق سے وہ کھاؤ جو طیب ہے، جس کو ہم نے حلال ٹھہرایا. جس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں لیکن وہ حلال نہیں، وہ تمہارے لیے طیب نہیں، وہ تمہارے لیے نجس ہے، وہ تمہارے لیے خبائث ہے، خبیث میں سے داخل ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام بھی ٹھہرا دیا جو تمہارے لیے جائز نہیں. اور ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اصلاً کھانے پینے کے معاملے میں اصلاً ہر چیز حلال ہے اصل کے اعتبار سے، سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں کو شریعت میں حرام ٹھہرا دیا گیا، جن کو بتلا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام. اور جن کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ حرام ہے تو اس کا اصل کے اعتبار سے حکم کیا ہے؟ وہ حلال ہے. اب آپ یہ نہ ڈھونڈیں کہ بھائی یہ چیز قرآن میں کہاں ہے کہ حلال ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں ایپل جوس آپ جو پیتے ہیں حلال ہے کیا؟ قرآن میں ہے وہ؟ سنترے کا جوس پئیں گے حلال ہے؟ سنترا کھانے کا کہاں ذکر ہے قرآن کے اندر؟ حلال. اب یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. شریعت کا اصول کیا ہے کہ اصلاً ہر چیز جو کھانے پینے کے اعتبار سے، استعمال کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال ٹھہرا دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، یہ ہم نے تمہارے تابع کر دیا. لیکن جن چیزوں کو رب نے حرام ٹھہرا دیا، یا اپنے کلام کے اندر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، یا اپنے فرمان کے ذریعے سے، یا اپنے رسول کے فرمان کے ذریعے سے، جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا وہ چیزیں حرام. اب ان چیزوں کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں ہیں جن کا ذکر موجود نہیں ہے، ممکن ہے رسول اللہ کے دور میں نہ ہو، آج کے دور میں ہو، ممکن ہے آج کے دور میں نہ ہو، بعد میں آنے والے دور میں موجود ہوں، ان کا ذکر ہی نہیں ہے، اب یہ سب اصلاً حلال ہیں، اصلاً
حلال ہے، جب تک شریعت کی طرف سے کوئی ایسی دلیل ہمیں نہ مل جائے کہ وہ چیز حرام ہے۔ تو معاملات کے اندر صرف کھانے کے مسئلے میں نہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، لین دین میں، تجارتوں میں، شادی میں، بیاہ میں، جتنے ہمارے عبادات کو چھوڑ کر جتنی باتیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان سب کے اندر شریعت کا اصول یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے سب چیزیں حلال ہیں، اور رکنا کن سے ہے؟ ان سے جن کا ذکر آ چکا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو حرام، تو معاملات میں حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ معاملات میں حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہمیں، حلال کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ حلال کی دلیل کیا ہے؟ اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، یہ دلیل ہماری کی۔ اس کا ذکر ہے، اگر حرام کا تو ہم کہیں گے حرام ہے، ذکر نہیں ہے تو اصلاً وہ حرام۔ برخلاف عبادات کے، یہ ایک بہت ایک اہم اصول ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، یا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کی، تو پھر اختلافات کرتے ہیں، اور پھر اسی میں بدعت اور سنت کا فرق انہیں محسوس نہیں ہوتا، حلال اور حرام کا فرق انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم ترین اصل ہے شریعت کی، کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ اصل کے اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، یہ سب چیزیں حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کو رب نے منع کر دیا، وہ حرام۔ اور رب نے جن چیزوں سے منع نہیں کیا وہ اصل کے اعتبار سے حلال ہے۔ واضح؟ برخلاف عبادات کے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ رب کو راضی کرنے کا طریقہ، جو آپ اپنے طور پر اس طریقے کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ تو رب نے بتلا دیا کہ میں کیسے راضی ہوں گا، کس طریقے سے میں رضامند رہوں گا، اس طریقے کو رب نے بتلا دیا اپنے نبی کو، تو نبی نے بتلا دیا اپنی امت کو۔ اب یہ راضی رہنے والے طریقے رب کے ساتھ جو خاص ہیں وہ بدلنے والے نہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جس طریقے سے رب راضی ہوا، 1400 سال کے بعد بھی وہی طریقہ اس کو پسند ہے، اور قیامت تک کے لیے وہی طریقہ رہے گا۔ اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں، یہ ہے عبادت۔ اب جو نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، جس سے رب خوش ہو رہا ہے، جس سے رب قبول کر رہا ہے، وہ طریقہ آج بھی وہی ہے، قیامت تک بھی وہی رہے گا۔ اب اس کے اندر انسان اپنی عقل کو نہ لڑائے۔ اسی وجہ سے عبادات کے اندر آپ کوئی کام کریں تو وہاں پر دلیل چاہیے، اس لیے کہ وہ رب کو راضی کرنے کا طریقہ، رب کا خاص معاملہ ہے۔ عبادت آپ کو وہی کرنی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، طریقہ وہاں پر چاہیے، وہاں ثابت ہو۔ تو آپ کو وہی کام کرنا ہے جو ثابت ہو۔ جو ثابت نہیں وہ کام اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ شریعت میں دخل اندازی، وہ جائز نہیں ہے۔ وہیں پر بدعت اور شرک کا مسئلہ آ جاتا ہے اس کے بعد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معاملات کے اندر رکنے کے لیے دلیل چاہیے، اور عبادات کے اندر کرنے کے لیے دلیل چاہیے، دونوں اپوزٹ ایک دوسرے کے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عبادات میں رکنے کے لیے دلیل مانگتے ہیں، کہتے ہیں معراج میں 100 رکعت، یہ وہابی کہتے ہیں کہ نہ پڑھو۔ ہاں، کوئی دلیل ہے نہ پڑھنے کی؟ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ نماز کے بعد زور زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زور زور سے اجتماعی ذکر ہم کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہ کرو۔ کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ذکر ہے بھائی۔ دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں، سب جامعین کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ کیسے بدعت ہو گئی؟ دعا کرنا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا نماز کے بعد دعا کرنے سے۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل چاہیے رکنے کے لیے۔ سمجھ رہے بات؟ اب ہم کہتے ہیں کہ دلیل چاہیے ہمیں کرنے کی،
کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت آپ کو وہی کرنی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ عبادت میں آپ اپنے طور پر اس کے اندر انوینشن نہیں کر سکتے، عبادت میں آپ اپنے طور پر نئے طریقے نہیں لا سکتے۔ جو عبادت محمد رسول اللہ کے دور میں عبادت نہیں بنی، اللہ کی قسم قیامت تک کوئی عبادت نہیں بن سکتی۔ وہ عبادت مجھے کانسٹنٹ ہے، وہ چینجیبل نہیں، سمجھ رہے بات؟ تو عبادت کے لیے دلیل چاہیے، اور جہاں دلیل نہ ہو اور عبادت کی جا رہی ہے وہ بدعت میں داخل ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ میلاد النبی کے جتنے جو معاملات ہیں تم عبادت سمجھ کے کر رہے ہو وہ بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول یا صحابہ نے نہیں کیا۔ معراج کے جو خاص نمازیں جو پڑھتے ہیں، اور شب برات کی جو خاص نمازیں پڑھی جاتی ہیں، رجب کے خاص روزے جو رکھے جاتے ہیں، اس طرح جو خاص عبادتیں جو کی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر یا تو رک جاؤ کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے، اگر کرو گے تو پھر اپنے آپ کو تم بدعتی بناؤ گے، بدعت میں داخل۔ تو عبادت اگر بغیر دلیل کے اگر ہو اور وہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، تو پھر یہ وہ چیز ہے جو دین میں اضافہ ہے، جو آپ کو بدعت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن معاملات میں نہیں، معاملات میں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرتا پہنے کیا، ایسا قلم استعمال کیے کیا، ایسی گھڑی پہنے کیا، ایسی کار یوز کیے کیا ایسے بدعت نہیں ہے؟ اب یہاں لے کر آتے لوگ، ابھی بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے کہ بدعت کا معاملہ کس سے تعلق رکھتا ہے۔ معاملات کے اندر اصل تو حلت ہے، سب حلال ہے، اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ جس کی دلیل آ جائے کہ حرام ہے وہ حرام ہے، اور جہاں دلیل نہ ہو کہ حرام نہیں ہے، جی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر وہ اصل کے اعتبار سے حلال ہے۔ تربوز حلال ہے نہیں حلال؟ کہیں ہے ذکر ہے؟ جی خربوزہ، بریانی جو کھاتے ہیں بریانی حلال، کہاں پہ ذکر ہے بریانی کا؟ اب آپ کیا کہیں گے، کیا دلیل ہے اس کی؟ اب ہم آپ سے کہیں کہ بھائی بریانی حلال ہونے کی دلیل لائی، تو کیا دلیل دیں گے آپ؟ تو پھر حرام ہو گیا۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے بریانی حرام ہے، یا بریانی میں جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس میں سے کوئی چیز حرام ہے تو ہم کہیں گے حرام۔ اگر بریانی بنائی گئی نعوذ باللہ سور کے گوشت کی بریانی ہے، لیکن استعمال کون سی چیز ہے؟ حرام، تو ہم کہیں گے یہ بریانی حرام ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو چیز استعمال کی گئی ہے وہ چیز شریعت میں حرام ہے۔ لیکن جو چیزیں حرام نہیں ہے، جن کا ذکر حرام ہونے کے اعتبار سے آ چکا ہے، اور آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ چیز ان میں داخل نہیں ہے جس کو حرام ٹھہرایا گیا، تو پھر وہ اصل کے اعتبار سے حلال ہے، اور دلیل یہی ہے ہماری کہ اس کو حرام نہیں ٹھہرایا گیا۔ دلیل کیا ہے؟ اس کو حرام نہیں کہا گیا شریعت کے، اس لیے حلال ہے۔ برخلاف عبادات کے کہ عبادت میں آپ وہی کریں گے، وہی طریقہ اختیار کریں گے جس کے لیے دلیل آ چکی ہو، جو محمد رسول اللہ نے کیا ہو۔ اب دعا کرنا تو ثابت ہے، لیکن ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا آپ کریں، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ذکر کرنا ثابت ہے، ذکر کا حکم ہے، لیکن اجتماعی طور پر سب بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب مل کر چیخیں، اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اور جو طریقہ عبادت کا محمد رسول اللہ سے ثابت نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت میں داخل ہے۔ واضح یہ بنیادی فرق ہے، جس کو ذہن میں رکھیں، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے اختلافات ہماری امت کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے ان میں سے جو طیب ہے، جو حلال ہے، جو پاک ہے، وہ کھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو ناپاک ہیں، حرام ہیں، ان کو کھانا نہیں چاہیے، کھانا حرام ہے۔
تو کچھ حرام چیزیں بھی ہیں جن سے بچنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کھانے کا حکم دیا وہاں پر فرمایا کہ طیبات کو کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان لانے والو جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے جو طیب ہے، جو پاک ہے، اس کو کھاؤ۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے رسولو جو پاکیزہ ہے ان کو کھاؤ۔ اللہ نے رسولوں کو بھی حکم دیا، ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی شریعت میں وہ چیزیں بھی موجود ہیں جو رزق تو ہے اللہ کی، جو رزق تو ہے اللہ کا، لیکن وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس وجہ سے ہر بریانی وہ حلال نہیں ہوتی۔ اگر بریانی غیر اللہ کے نام کی دی گئی ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کا رزق ہے کھا لو، بسم اللہ بول کے کھا لو، اللہ کا رزق ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب معلوم ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو شریعت کی نظر میں حرام ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز جو دی گئی ہے، یا کہ اللہ نے جس چیز کا حرام ٹھہرایا ہے وہ 1000 مرتبہ بسم اللہ کہنے کے باوجود بھی وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب ان کے نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے کہ ظلم جب ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور اپنے عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کرتے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے ان سے کہا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ۔ جب معاملہ اندر داخل ہونے کا آیا تو اللہ نے فرمایا کہ چلو بھائی داخل ہو جاؤ، تمہارا وقت ہو چکا ہے، جتنی مدت میں بتائی گئی وہ مدت ختم ہو گئی، اب چلو آ جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جو جی چاہے جو مرضی چاہے اب کھاؤ اس میں سے، اس قریے میں سے، ہاں لیکن یاد رکھو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم داخل ہو تو دروازے پر سجدہ کرو، اللہ کے لیے شکر گزاری کا سجدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، حطہ میرے گناہوں کو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم کیا کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ نے دو باتیں کی، ایک تو سجدہ کرو، دوسرا گناہوں کی معافی مانگو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو احسان کرنے والے ہیں، جو اچھائی کرنے والے ہیں، ہم ان کو اور زیادہ کرتے ہیں، اور زیادہ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن یہ تو تھی ہی ناشکری قوم، تو کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو بات ان سے کہی گئی۔ روایتوں میں بات آتی ہے کہ سجدے کے بجائے یہ لوگ اپنی ستروں کے بل، سرین کے بل گھستے ہوئے اندر گھسے، ہے نا، تکبر دیکھیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ہے کہو حطہ، تو انہوں نے کہا حنطہ، گیہوں، حطہ کا مطلب اللہ تو معاف کر دے، مٹا دے گناہوں کو، میٹھنا مٹا دے، تو انہوں نے کہا اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیا، ایک حرف کا اضافہ کر دیا، حنطہ، حطہ کے بجائے حنطہ، گیہوں، تکبر، اللہ کے ساتھ سرکشی۔ تو اللہ نے کیا کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب کو بھیجا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور روایت میں بات آتی ہے کہ یہ عذاب جو تھا طاعون کی شکل میں، کیونکہ یہ پوری اجتماعی گناہ، اللہ تعالیٰ جب انفرادی بندہ انفرادی طور پر جب اللہ کے گناہوں میں انسان ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فردی طور پر پکڑتا ہے، فردی طور پر اپنے عذاب کو مزہ چکھاتا ہے۔ لیکن جب پوری قوم ہی گناہ میں ڈوب گئی، اجتماعی گناہ چل رہا ہے، اجتماعی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب لاتے ہیں کہ اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ڈبوتے ہیں عذاب کے اندر، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اجتماعی عذاب ان پر آیا، اور وہ تھا طاعون کا عذاب، ان کے اندر طاعون کو اللہ نے پھیلا دیا، جس کے ذریعے سے ہزاروں مر گئے اور اس عذاب میں گرفتار ہوئے۔ طاعون جو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف قوموں پر اللہ نے نازل فرمایا۔ اب یہاں پر جو قابل غور، جو یہ قابل عبرت جو بات ہمارے لیے ہے ایک وقفہ، وہ یہ
کہ اللہ نے فرمایا کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو محسن ہیں، جو اچھائی کرنے والے ہیں، جو بھلائی کرنے والے